अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत सारे दावे किए। उनमें से एक दावा कुरान मजीद को आसान बनाने का है। अल्लाह अल हक़ है तो अल्लाह के दावे भी सच्चे हैं। और ये दावा भी सच्चा है कि भाई कुरान मजीद आसान है। किस तरह के सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि ये कुरान मजीद बहुत सारे लोग ज़ुबानी याद कर लेते हैं, हुफ़ाज़ की शक्ल में हाफिज़ बन जाते हैं। वो पूरा कुरान याद कर लें, वो आधा कुरान याद कर लें, और कुछ नहीं तो हम में से हर कोई कम से कम थोड़ी ही सूरतें याद कर लेता है ताकि कुरान मजीद में तो वो पढ़ सके, कुरान मजीद को याद कर सके, ताकि वो कुरान मजीद का हिस्सा नमाज में पढ़ सके। तो ये तो हर कोई कोशिश करता है, हर मुसलमान। लेकिन अल्लाह ने जो तज़किरा किया है ना इस आयत के अंदर, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। है कोई तुम में समझने वाला, गौर व फिक्र करने वाला, नसीहत हासिल करने वाला? ये जो दूसरा हिस्सा है ये मेरे और आपके लिए। पहले में तो हमने देख लिया कि हुफ़ाज़ लोग याद कर लेते हैं, लेकिन सवाल तो ये कि मैं और आप भी क्या इसको याद करते हैं कि नहीं, इसको पढ़ते हैं कि नहीं, और इस तरह पढ़ते हैं कि इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो बातें कही गई, जो उसूल बताए गए, वो मुझे और आपको समझ आए हैं कि नहीं, और हमने उस पर अमल किया कि नहीं। ये जो आयत है ये सूरह कमर में 4 दफ़ा आई। अल्लाह ताला की ज़ात एक कौम का तज़किरा करते हैं और उसके बाद ये आयत नाज़िल करते हैं। पहले कौम नूह का तज़किरा किया तो उनकी तरफ मेरा नबी गया, उन्होंने जुटलाया, मैंने उन्हें डराया, फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, तो मैंने उनको अपने अज़ाब से डराया, और जब वो उससे डरे नहीं तो फिर मैंने उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और कहा कि देखो ये पहली कौमों का इसमें तज़किरा है, उनको मेरी तरफ से डराया गया था, वार्निंग दी गई थी, तो उन्होंने उस वार्निंग पे कान नहीं धरे, अमल दरामद नहीं किया, नबी को जुटलाया, मेरी बातों को, मेरे पैगाम को जुटलाया, तो मैंने क्या किया, फिर उनको अज़ाब दे दिया। और अब इस मेरे और आपके लिए ये कि इस कुरान को समझें, और अगर कहीं पे ऐसी बात हो तो हमें पहली कौमों से इबरत हासिल करनी चाहिए। फिर दूसरी कौम का तज़किरा होता है आद का, उन्होंने भी इसी तरह जुटलाया, अल्लाह ने फिर उसी तरह डराया, नहीं डरे अल्लाह ने अपना अज़ाब मुसल्लत कर दिया। फिर कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। फिर इसी तरह कौम समूद का तज़किरा आता है, उनके साथ भी यही किया। फिर कौम लूत का तज़किरा आता है, उन्होंने भी नबी को जुटलाया, उनके साथ भी फिर अज़ाब आया। फिर फ़िरऔन के साथ भी मामला यही कि मूसा अलैहिस्सलाम को भिजवाया तो उन्होंने उनकी बात को समझा नहीं, जुटलाया, और अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया और इबरत बना दी। और इबरत के हवाले से ये कि 2 चीज़ें इस सूरत में, और एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, उसके लिए भी मुद्दकिर का लफ्ज़ आया, और एक फ़िरऔन के लिए कि हमने, उसके लिए भी यही लफ्ज़ आया, और कहा कि हमने इन दोनों को आप लोगों के लिए इबरत यानी निशानी बनाकर छोड़ दिया। तो इसका मतलब इससे हमें ये मिलता है कि अगर मैं और आप और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इनको अल्लाह ताला ने समझाया सूरह कमर में, और कहा है कि भाई उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने नबी को जुटलाया, उसकी तालीमात को जुटलाया, अमल दरामद नहीं किया, और फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। देखो मेरे और आपके लिए क्या है, इस कुरान मजीद को समझना है जो कि अल्लाह ने आसान कर दिया, और इस तरह पढ़ना है कि इसकी समझ आ सके, ताकि हम नसीहत हासिल करें और उस पर अमल दरामद करें, ताकि हम अल्लाह ताला के अज़ाब और उसके कहर से बच सकें।
ہم میں سے عموماً کوئی استاد ہوتا ہے یا کوئی اور کوئی کام کرتا ہے تو وہ جب کام کو اچھا کر لیتا ہے نا تو دعویٰ کرتا ہے میں نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کیا، بہت آسان بنا دیا۔ استاد ہے تو وہ کہے گا میں نے یہ سبق اتنے اچھے طریقے سے اتنے آسان انداز میں بتایا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لوگوں کو فوری طور پہ سمجھ آ جائے۔ انوینٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر اس نے کوئی ڈیوائس کو مشین یا آج کل سافٹ ویئر کی دنیا میں کوئی سافٹ ویئر یا ایپ وغیرہ تیار کی، وہ کہتا ہے یہ میں نے ایپ یا سافٹ ویئر یا مشین اتنی یوزر فرینڈلی بنا دی کہ لوگ اس کو آسانی سے استعمال کر لیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، موبائل دیکھ لیں، لیپ ٹاپ دیکھیں، یعنی کمپیوٹر کی دنیا ہے اور مشینیں ہمارے ارد گرد ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ یہ قرآن میں نے آسان بنایا ہے کوئی تم میں سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو ناظرے کے طور پہ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، تاکہ ہم مسلمانوں کو اس کا ثواب ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ پہلی سیڑھی، پہلے درجے پہ ہم آگے۔ دوسرے درجے پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کر لیا جائے۔ ہمارے بہت سارے حفاظ قرآن، بہت سارے مدارس، اسکولوں میں بھی اب ماشاءاللہ اس کا کام ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ آیات اور صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں تو ہم اتنی چند ایک صورتیں یاد کر لیتے ہیں، کم از کم نماز میں تو پڑھ سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارا دوسرا درجہ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں۔ تیسرے درجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری اگر زبان عربی نہیں، ہمیں عربی کی سمجھ بوجھ نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اردو یا کوئی اور جو زبان ہے جو ہم بولتے یا سمجھتے ہیں اس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی جائے۔ یہ جو تیسرا نقطہ ہے نا، یہ ہے اصل میں نصیحت حاصل کرنے والا، سمجھنے والا۔ گو کہ ناظرے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کی گئی، حفظ کرنے والے کے لیے بھی آسانی ہے، لیکن خاص طور پہ اس آیت میں جو تذکرہ کیا گیا وہ یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ آسان کر دیا گیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ کیا، جو پیغام دیا گیا اس کو سمجھا جائے، جو پیغام دیا گیا اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ وہ آپ ترجمہ پڑھیں، وہ آپ تفسیر دیکھیں، اپنی جو بھی زبان آپ کو آتی ہے یہ ہم کر سکتے ہیں۔ چوتھے درجے پہ یہ کہ یہ جو قرآن ہے ہمیں اس کی عربی جو زبان ہے اس کو سیکھنا ہے۔ دیکھو بھی میں نے اگر کسی سے بات کرنی تو کیا کروں گا، میں وہ زبان سیکھوں گا۔ ہم باہر جانے کے لیے کیا کرتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے انگریزی سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ ہم بزنس کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، غرض کے ہماری شعبہ زندگی میں کوئی بھی شعبہ ہے، اب کون سا ایسا جس میں انگریزی استعمال نہیں ہوتی؟ چلے فرض کے لیے ہم نے جرمنی جانا ہے تو ہم جرمن سیکھیں گے، فرینچ سیکھیں گے، اسپینش سیکھیں گے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں سیکھتے؟ عربی زبان سیکھیں گے تو جو اللہ نے پیغام دیا براہ راست میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، ڈائریکٹ۔ لیکن اگر میں کیا کروں گا، ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا، اس میں کوئی شک نہیں، میری کوشش تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے۔ کسی اور بندے نے سوچا، غور و فکر کیا، اور میں نے کیا کیا، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو دو پہلو ہیں نا ان کو بہت غور سے دیکھنا۔ ایک کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا اس انداز میں کہ شروع میں اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کر لیا جائے اپنی زبان میں جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ قرآن کی زبان عربی کو سیکھنا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے اور کام سیکھتا ہوں، میں پڑھانے کا طریقہ سیکھتا ہوں، میں فزکس سیکھتا ہوں، میتھ سیکھتا ہوں، انگریزی سیکھتا ہوں، اردو سیکھتا ہوں، پشتو سیکھتا ہوں، غرض کے ٹیکنالوجی سیکھتا ہوں، بزنس سیکھتا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے کہ میں عربی نہیں سیکھ سکتا؟ اور وہ چیز جو اللہ نے چیلنج کی ہے،
کہ میں نے تو اس کو آسان کر دیا ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی نصیحت کو براہ راست نہیں پڑھنا، نہیں سمجھنا؟ ہم زندگی کا کون سا کام نہیں کرتے، کون سی چیز نہیں سیکھتے؟ ہمیں عربی زبان کو بھی سیکھنا ہوگا، اور وہ براہ راست جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس کو سیکھنا، تاکہ ہم اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو براہ راست سمجھ سکیں، غور و فکر کر سکیں اور عمل پیرا کر سکیں۔ اسیر مالٹا مولانا محمود حسن صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جتنی دیر قید میں گزاری مجھے 2 وجہ نظر آئیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسری ہماری آپس کی اختلافات، فرقہ واریت، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اختلافات۔ آپ پہلا حصہ دیکھیں، انہوں نے کہا میں اپنی باقی ساری زندگی صرف قرآن مجید کو سمجھنے میں، پڑھنے، پڑھانے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے میں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ اقبال نے اپنی ساری شاعری کی قرآن ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلمانوں کو جگانے کی کوشش ہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہم عربی زبان کی طرف نہیں آتے؟ اللہ کے اس چیلنج کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ ایک تو ہم قرآن سے اتنا زیادہ دور ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح انداز میں یعنی ناظرے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی زبانوں میں کیا کرتے ہیں، چاہے پنجابی ہے، سندھی ہے، اردو ہے، پٹھاری، کوئی بھی زبان ہے، ہم اسی لہجے میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی تلاوت، قرآن کی جو زبان ہے اس میں کیوں نہیں سیکھی؟ دوسری چیز، یہ زبان کا معاملہ ہے، یہ سمجھنے کا معاملہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ صحیح تلاوت کر سکتے ہیں؟ گنتی کے لوگ ہوں گے۔ آپ یقین کریں کہ اذان سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، اور عموماً کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، اذان ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ بھئی اس کی بنیادی وجہ کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے، عربی زبان کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے، اللہ کے اس چیلنج کی طرف نہیں آتے۔ دوسری بات، میں اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ میں بھی سوچتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی آپ میں سے ہی ہوں۔ کتنا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی چیز لیں گے، چاہے وہ کھانے پینے، استعمال کرنے کی، پڑھانے کے حوالے سے بڑے بڑے اسکول، کالج اور ان کی اتنی ٹیوشن فی بھی دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میرے بچے کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا؟ کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اس کا کچھ حصہ یاد کر لیتے ہیں؟ اور کتنے ایسے ہیں جو صرف نماز کے لیے قرآن کی کچھ صورتوں کو اچھی طرح صحیح انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ اور یہ جو اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن آسان میں نے بنا دیا، وہ بھئی چیز آسان بنا دی، اب میں نے اور آپ نے اس کے قریب آنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہم عام طور پہ یہ کہ اس کوئی عربی زبان کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے، ہم انگریزی کی طرف آئیں گے، ہم دوسرے کاموں کی طرف آئیں گے، انگریزی سیکھ لیں گے، جرمن سیکھیں گے، اسپینش سیکھیں گے، بزنس سیکھیں گے، ڈاکٹری سیکھیں گے، ہم ٹیچنگ سیکھیں گے، لیکن جو قرآن نے کہا وہ نہیں سیکھیں۔ اس کو سیکھنے کا طریقہ، اس کے قریب آنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی سے بھی اپنا تعلق بڑھانا ہو نا تو اس کو سنتے، ہمیں اس کی تلاوت کو سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، کمپیوٹر ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اچھی جو آواز میں جو تلاوت ہے
اس کو سنیں، وہ ہمارے اوپر اثر کرنا شروع کرے گی. ہم کیا کریں گے؟ پھر قرآن کو پڑھیں گے. آپ کو جتنا بھی قرآن آتا ہے پھر وہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنے کانوں کو سنیں تاکہ ہم سماعت تو کریں، ہم کرتے کیا؟ وہ قرآن اثر کرنا شروع کر دے گا. اگر جن جو ہیں وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو جو جن ہیں وہ انہوں نے سننا شروع کر دیا اور کہا ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا. عرب کے لوگ بہت زیادہ عربی زبان کو جاننے والے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ ایسا کلام ہم نے پہلے نہیں سنا. اس لیے قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، دلوں پر اترتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس قرآن کی تلاوت کو سنیں، اس کو پڑھیں، اور ابتدائی طور پہ کیا کریں؟ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. لیکن اصل جو کام ہے وہ اس کی براہ راست جو زبان عربی ہے اس کو سیکھیں. اپنے آنے والی نسل کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرہ پڑھانا چاہیے. میں اگر بڑی عمر میں بھی آ گیا، مجھے صحیح نہیں آتی اذان، قرآن نہیں پڑھنا آتا، مجھے سیکھنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو، خود کو قرآن مجید کا جتنا بھی حصہ یاد کر سکتے ہیں، کوشش تو یہی کہ سارا کا سارا، نہیں تو جتنا بھی حصہ ہو سکتا ہے وہ یاد کریں. تھوڑی تھوڑا بھی کام کریں گے، ایک ایک سورت کریں گے، 1-2 آیتیں 3 آیتیں کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم نے اتنا زیادہ یاد کر لیا ہوگا. اور پھر نماز میں دہراتے جائیں. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن ہم پہ اثر کرنا شروع کر دے گا.